सलमान अकरम राजा साहब ने अपनी विक्ट्री स्पीच रिकॉर्ड करवाई है, विक्ट्री का एक मैसेज रिकॉर्ड करवाया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, एक मार्का मारा है। नताइज तब्दील भी हो सकते हैं ये शाम तक, क्योंकि ये 2-3 दिन में भी अपना काम कर लेंगे, ये 4 दिन में कर लेंगे, फाइनल रिजल्ट आने तक ये कर देंगे, ये भी सब सफाया मिट गया। पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है वो बहरी है, वो उसको नजर नहीं आ रहा, उसको पाकिस्तान की आवाम की आवाज सुनाई नहीं दे रही, उसको खल्क की खुदा की जो मखलूक है उसकी आवाज सुनाई नहीं दे रही। कश्मीर में रावलाकोट पोजीशन ये हालात बहुत कशीदा, वहां पे मजीद शहादतों की खबरें हैं जिसे हम तस्दीक तो नहीं कर पा रहे, लेकिन वहां पे मजीद शहादतों की और जख्मियों की तस्वीर आ रही हैं। यूके में कश्मीरी कम्यूनिटी अगर लख बंदा ना तो 90,000 कश्मीरी जो थे यूके ਦੇ ਵਿੱਚ, वो तमाम के तमाम जो हैं वो गुस्से में हैं। उन्होंने तमाम ने एक खत लिखा, 30 के करीब अरकान ने खत लिखा है यूके की पार्लियामेंट को, और फॉरेन ऑफिस में उन्होंने फॉरेन सेक्रेटरी को खत लिखा है कि भाईजान कश्मीरियों के साथ जो हो रहा है उसको रुकवाया जाए। मस्जिदों में ऐलान हो रहे हैं, मसाजिद में ऐलान किए जा रहे हैं कि बैरूनी ताकतों ने हमला कर दिया, ये यहाँ पे लाके आपने खड़ा कर दिया पाकिस्तान को। जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नजर अब्बास लंदन से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गिलगित बल्तिस्तान में फतह 24 में से 21 सीटों की रिपोर्टेडली वो हासिल की हैं, और सलमान अकरम राजा साहब ने अपनी विक्ट्री स्पीच रिकॉर्ड करवाई है, विक्ट्री का एक मैसेज रिकॉर्ड करवाया। ये ऐसे वक्त में है जब इमरान खान साहब जेल में है, उनकी आंख एक ज़ाया हो चुकी है, उनको अपने बाल बच्चों से, बहन भाइयों से किसी से मिलने की इजाज़त नहीं है, और ऐसे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक मार्का मारा है जो नोश्ता दीवार है, जो नजर आ रहा था सामने। इसे कहते हैं जी कि ये एक दफा 8 फरवरी में हुआ था और आज फिर हुआ, वो वोट की ताकत आई है, और इसको कहते हैं आवाज़ खल्क, नकार खुदा। ये वो नकार खुदा है जिसको ये सुन नहीं रहे। वो इंग्लिश का एक मुहावरा, इफ यू डोंट हियर द वॉर ड्रम्स यू आर डेफ, या उसे यूं कह रहे हैं कि यू आर डेफ इफ यू डोंट हियर द वॉर ड्रम्स, दीज आर द वॉर ड्रम्स। ये वो शादी वो ड्रम है जो जंग शुरू होने से पहले, तबले जंग जो है ना, अगर आप उसको सुनाई नहीं दे रहा आपको, तो ये तबले जंग है, तो आप बहरे हैं। अगर आपको तबले जंग सुनाई नहीं दे रहा तो आप बहरे हैं। ये पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है वो बहरी है, वो उसको नजर नहीं आ रहा, उसको पाकिस्तान की आवाम की आवाज सुनाई नहीं दे रही, उसको खल्क की खुदा की जो मखलूक है उसकी आवाज सुनाई नहीं दे रही। ये सुने जरा। जम्मू कश्मीर की धरती पर बिलोनी फोर्सेस की तरफ से हमला किया गया है। तमाम वतन कश्मीरियों से गुजारिश है कि मुकम्मल लॉकडाउन और लॉन्ग मार्च में शिरकत करके कौमी गैरत का सबूत दें। जी सर, ये हैं वो वॉर ड्रम्स, ये है वो तबले जंग जो पाकिस्तान की आवाम ने इमरान खान के हक में और इनके खिलाफ बजाया। ये वो चीज़ है जो अब हमारे सामने आई है और बार बार आ रही है, और लेकिन इस आसिम मुनीर को कुछ सुनाई नहीं दे रहा, आसिम मुनीर को कुछ दिखाई नहीं दे रहा, उसको समझ नहीं आ रही कि उसने करना क्या है। उस शख्स ने पाकिस्तान को इस मुकाम पे लाके पहुंचा दिया है कि जहां हमारे पास कख नहीं है। हम ये दोबारा बार बार ये बात करते हैं। मैंने इमरान खान साहब से जो चीज़ सीखी वो एक बात को बार बार करी है ना, मैं भी फिर वही बार बार बात करना चाह रहा हूँ कि आपकी हुकूमत में आपकी जो मल्टीनेशनल कंपनी है वो मुल्क छोड़ के जा चुकी हैं। पाकिस्तान की में रोटी खाने को नहीं है, पेट्रोल डलवाने को नहीं है, और इंसाफ लेने को नहीं है, कुछ भी नहीं है पाकिस्तान में। लेकिन पाकिस्तान की आवाम है जो बिल्कुल जुड़ के खड़ी है इमरान खान के साथ, डट के खड़ी है इमरान खान के साथ, चिमटी हुई है इमरान खान के साथ, जिसको आप सिर्फ और सिर्फ खत्म कर देना चाहते हैं, उसका नामो निशान मिटा देना चाहते हैं कि वो खौफजदा होकर आपके आगे गिड़गिड़ाए, आपसे माफिया मांगे। इस सिर्फ एक चीज को हासिल करने के लिए कितनी जिद्दोजहद की आसिम मुनीर ने। और अभी जो कश्मीर की सूरत हाल है उसके ऊपर भी आता हूँ, लेकिन इस वक्त जो फतह जो आई है पीटीआई के नसीब में, अब सुबह सुबह अब कुछ रात तक चैनल जो है सीटें तब्दील भी हो सकती हैं, नताइज तब्दील भी हो सकते हैं ये शाम तक, क्योंकि ये 2-3 दिन में भी अपना काम कर लेंगे, ये 4 दिन में कर लेंगे, फाइनल रिजल्ट आने तक ये कर देंगे, ये भी सब सफाया मिट गया। तो ये सूरत हाल है इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान की, कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत गई है, और ऐसे हालात में जब उसको कंपेन करने की भी उन्होंने इजाजत नहीं थी, उसके निशान उससे छीन लिया गया। सारे का सारा सिनेरियो वही है जो पहले हुआ था, सारे का सारा कुछ वही हुआ है।
انتخابی نشان چھین لو، پارٹی کے رجسٹریشن ختم کرا دو، سارا کچھ کرا کے بھی پاکستان تحریک انصاف کے رمایت یافتہ جو ارکان تھے وہ پورے پاکستان میں جیتے تھے. 180-82 سیٹیں پاکستان تحریک انصاف نے حاصل کی تھی، جن کو کم کر کے 90-95 کر دیتا گیا، 17 والے کو حکومت دے گی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگلے 2-4 دنوں میں وہ کیا صورتحال ہوتی ہے. یہ اس کو پاکستان تحریک انصاف کے حمایت جو اراکین ان کو خریدیں گے کہ ان کو ڈی سیٹ کریں گے، کیا کریں گے، جو بھی کریں گے. اب کیا کریں گے ابھی آنے والا وقت بتائے گا، آنے والا دن بتائے گا. پاکستان تحریک انصاف نے بھرپور طریقے سے جشن منایا، اور اب دوسری پارٹی غالباً ویٹ کر رہی ہے کہ وہ 2 دن ویٹ کریں گے، 2-3 دن جب تک یہ سارا رولا ہوگا، دھاندلی دھندلی ہوگی، اس کے بعد یہ جشن منائیں گے. ان کا اپنا پلان ہوگا. اس میں سندیلا صاحب جو ہے نا، وہ ان کا اس کی ویڈیوز میں دیکھ رہا تھا سندیلا صاحب کی، تو میں دیکھوں گا سندیلا صاحب کیا کرتے ہیں، کس قسم کی ویڈیوز ان کی طرف آتے ہیں. صحافی ہیں سندیلا صاحب نا ان کے نون لیگ کے. اب سر یہ تو ہو گیا، فتح ہو گئی، پاکستان تحریک انصاف جیت بھی گئی، پاکستان تحریک انصاف نے جشن منا بھی لیا. لیکن پھر وہی بات کہ عمران خان سر ابھی بھی اندر ہے، ابھی بھی جیل ہے. لیکن اس وکٹری سے، اس الیکشن کی جو بعد کے جو نتائج آپ کو رات بھر نظر آئے ہیں، جو ساری رات ہم نے دیکھے ہیں، جو وہاں سے خبریں آئی ہیں، جس طرح لوگوں نے بھنگڑے ڈالے ہیں، انجوائے کیا ہے، میرا خیال ہے کہ یہاں پہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو عقل کے ناخن لینے چاہیے، اور جس طرح کا عوام کا مینڈیٹ ہے اس کو اسی طرح رہنے دینا چاہیے. اس میں اپنا ڈرامہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. خبریں یہ بھی آ رہی تھی، ویڈیوز ایسی آئی ہیں کہ انہوں نے گلگت بلتستان کے الیکشن کمیشنر کے ارد گرد، دفاتر کے ارد گرد جو راستے بند کر دیے. اندر وہ کیا گیم کھیلیں گے کچھ نہیں کھیلا، ہمیں پتا، کیونکہ جیو نیوز پہ مسلم لیگ نون جیت رہی تھی، اور ARY پہ پیپلز پارٹی جیت رہی تھی. لیکن جو گراؤنڈ سے خبریں آ رہی ہیں، جو ہمیں میڈیا بتا رہا، ڈیجیٹل میڈیا بتا رہا، ٹویٹر، ایکس وغیرہ، ہمیں فیس بک سے جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف گلگت بلتستان میں 24 میں سے 21 سیٹیں جیت گئی. اب آ جائے ذرا کشمیر کی طرف. کشمیر میں کمپلیٹ لاک ڈاؤن، کمپلیٹ بلاکیڈ ہے، وہاں سے کوئی خبر نہیں آ رہی ہے، کسی بھی قسم کی کوئی نیوز نہیں. آج لندن میں مجھے اتفاق ہوا جانے کا، لاسٹ منٹ پہ کال تھی، کشمیریوں کا اجتماع تھا. اجتماع تو نہیں کہہ سکتے، میٹنگ کہہ سکتے ہیں، پریس کانفرنس کہہ سکتے ہیں. وہاں پہ مجھے بلایا گیا. وہاں مجھے ایک چیز کا بڑا افسوس ہوا، وہاں بہت سارے تمام صحافیوں کو بلایا گیا تھا جو UK میں کام کرتے ہیں. ان تمام صحافیوں نے کہا جی ہمیں اجازت نہیں، ہم نہیں آ سکتے. آپ اندازہ کریں اس رجیم کا، کہ صحافیوں کو صحافت کرنے کی اجازت نہیں. اور لعنت ہے یہ UK کے صحافیوں پہ بھی، معذرت کے ساتھ. یہ صبح مجھے ملیں گے، کوئی میری سن لے گا بات کو تو وہ غصہ کرے گا کہ ہماری مجبوری نہیں سمجھتے. بھائی جان مجبوری ہے تو چھوڑ دیں کام کو، صحافت کریں نا سر، صحافت کریں. آپ سچ اور جھوٹ میں سے کسی ایک جگہ فیصلہ کریں. اگر یہ بھی نہیں کر سکتے، کم از کم رپورٹنگ تو کریں، جو آپ کو نظر آتا وہی بتا دیں. چلیں ہم آپ سے نہیں کہتے کسی کو سپورٹ کرے یا کسی کرے، پر وہ نہیں آئے. ان میں صرف ایک چینل تھا جو آیا تھا، وہ ان کی مہربانی کہ انہوں نے آ کے وہاں پہ لوگوں کی گزارشیں سنی. کشمیر میں راولاکوٹ پوزیشن یہ حالات بہت کشیدہ ہیں. وہاں پہ مزید شہادتوں کی خبریں ہیں، جسے ہم تصدیق تو نہیں کر پا رہے، لیکن وہاں پہ مزید شہادتوں کی اور زخمیوں کی تصاویر آ رہی ہیں. ایسے میں اس وقت ایز اے اسپیک، اس وقت UK کی پوزیشن یہ ہے کہ UK میں سخت قسم کا احتجاج ہے. پورے UK میں کشمیری کمیونٹی اگر لکھ بندہ نا تو 90,000 کشمیری جو تھے UK کے وچ، وہ تمام کے تمام جو ہیں وہ غصے میں ہیں. انہوں نے تمام نے ایک خط لکھا، 30 کے قریب اراکین نے خط لکھا ہے UK کی پارلیمنٹ کو، اور فارن آفس میں انہوں نے فارن سیکرٹری کو خط لکھا ہے کہ بھائی جان کشمیریوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس کو رکوایا جائے، کشمیر میں جو گند شروع ہوا ہے اس کو رکوایا جائے. یہ جو انہوں نے ایک چیز سمجھ نہیں آتی، یہ کس چیز کی انہوں نے کالعدم قرار دے دیا. بہرحال UK کی پارلیمنٹ کے ان کے کچھ اراکین ہیں، ان کی ویڈیوز بھی سامنے آئی ہیں جس میں انہوں نے اپیل کی ہے برٹش گورنمنٹ سے کہ انٹروین کیا جائے، پاکستان کو منع کیا جائے کہ جو کشمیر میں انہوں نے گند کرنا شروع کیا ہوا ہے، لوگوں کی مار دھاڑ شروع کی ہوئی ہے. آپ بات سننے کو تیار نہیں، اور اندر سے فہیم جیسے لوگ کھل کھلا کے دھمکیاں دے رہے ہیں کہ جی ہم آپ کو وہی سلوک کریں گے جو ہم نے تحریک انصاف کے ساتھ کیا یا ہم نے وہ کرین والی جماعت کے ساتھ کیا. یہ اس قسم کی کھلا سیدھی منہ ہوتے نا دھمکیاں دے رہے ہیں. کشمیر کا جو معاملہ ہے، مجھے آج کی جو فیلنگ تھی، مجھے آج کی جو پریس بریفنگ تھی ہماری اجتماع میں، اس میں مجھے فیلنگ جو ہے نا وہ بڑی اسٹرانگ قسم کی آ رہی ہے کہ یہ بڑا ریزسٹنس آئے گی، یہ بڑی اسٹرانگ ریزسٹنس آئے گی اوورسیز پاکستانیوں کے جانب. اور ایک چیز ذہن میں رکھیں، اور اوورسیز پاکستانیوں کے جانب سے ریزسٹنس تو آئے گی، لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیں، یہاں سے آپ کو امداد ملتی ہے. آپ کی واحد جو سورس ہے پاکستان کا، واحد سورس جو ہے اس وقت پاکستان کا، وہ اوورسیز کے پیسے ہیں، وہ ریمیٹنسز ہیں.
اگر وہ 1 مہینہ بند ہو جائے نا تو آپ کا سانس لینا مشکل ہو جائے گا. یہ پہلے بھی ایک مہم چلی تھی, دوبارہ بھی چل سکتی ہے. کشمیر کے ساتھ جو انہوں نے کام کر رہے ہیں, یہ یہاں پہ ایک اور بڑا جھٹکا لگا. ایک جھٹکا تو ہمیں لگا نا, یہاں سے حکومت کو لگا اس سے گلگت بلتستان سے. یہ کشمیر سے بھی کچھ جھٹکا ایسا آ جائے گا کہ آپ کو سمجھنا مشکل ہو جائے گا. اور میں ان دونوں جو علاقے ہیں ان کی سچویشن دیکھتے ہوئے میری یہ فیلنگ, میری یہ درخواست کہنے ہیں پنجابیوں سے کہ بھائی جان اب آپ کے کھڑے ہونے کا ٹائم ہے, اب آپ کو اٹھنے کا ٹائم ہے. وہ اپنی جگہ اٹھے ہیں, وہ ادھر اپنی جگہ اٹھے ہیں, آپ کو بھی اٹھنا ہے. آپ کو بھی اٹھ کے بتانا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ہمیں فیصلے منظور نہیں ہیں. آپ کو بھی اٹھ کے بتانا ہے کہ میں آسم منیر کنسیشن کیجیے, فیصلے منظور نہیں ہے. آپ کو بھی گو آسم گو کا نعرہ لگانا ہے. آسم منیر کو جانا پڑے گا, شہباز شریف کو جانا پڑے گا. یہاں پہ فوری طور پہ دونوں کو ہٹا کے, میرا خیال ہے کہ پاکستان میں اس وقت جو ہے موجودہ گورنمنٹ کو ریزائن کر دینا چاہیے. جو صورتحال بنی ہے اس کے بعد میرا خیال ہے کہ ان تمام کو ریزائن کر دیں, اس سے پہلے کہ مزید قتل و غارت گری ہو, اس سے پہلے کہ کشمیر کے حالات مزید خراب ہوں. راولا کوٹ سے جو خبریں آ رہی ہیں وہ اچھی نہیں ہیں. اور آپ بھی, اب میں نے آپ کو سنوایا کہ وہاں پہ جو اعلانات ہو رہے ہیں, وہاں پہ اعلانات کیا ہو رہے ہیں؟ اعلانات یہ ہو رہے ہیں کہ جی بیرونی طاقتوں نے حملہ کر دیا. بیرونی طاقتوں نے حملہ کیا, دوبارہ سنیں. الیکشن کمیٹی دریا کی طرف سے اعلان کیا جاتا ہے کہ کل 8 جون کو مکمل لاک ڈاؤن پریاکار ہڑتال کی جائے گی اور 9 جون کو مظفر آباد لانگ مارچ کیا جائے گا. جموں کشمیر کی دھرتی پر بیرونی فورسز کی طرف سے حملہ کیا گیا ہے. تمام محب وطن کشمیریوں سے گزارش ہے کہ مکمل لاک ڈاؤن اور لانگ مارچ میں شرکت کر کے قومی غیرت کا ثبوت دیں. یہ پوزیشن نہیں واقعی, یہ پوزیشن مسجدوں میں اعلان ہو رہے ہیں, مساجد میں اعلان کیے جا رہے ہیں کہ بیرونی طاقتوں نے حملہ کر دیا. یہ یہاں پہ لا کے آپ نے کھڑا کر دیا پاکستان کو, یعنی ایک دشمن ملک تصور کیا جا رہا ہے وہاں پہ مساجد کے اندر. یہ وہ سچویشن ہے جہاں پہ جو آپ نے کی, اور آپ نے پاور بندوق کاٹ کے بندے مار دینا نے, تباہ کر دیں گے, مکا دیں گے, ختم کر دیں گے والی جو پالیسی ہے نا, یہ اب آسم منیر صاحب کی نہیں چلنی. یہ پاکستان جو ہے وہ تیزی سے تبدیلی کی طرف جا رہا ہے. میرے خیال میں اس سے زیادہ اچھا موقع پنجابیوں کے پاس اور کوئی نہیں ہوگا. کم از کم اپنے پیٹرول سستا کرا لو. یہ ایک میسج ہے باقی پاکستان کے لیے. دیکھیں یہ ہوتی ہے ایک حب الوطنی, یہ ہوتا ہے وہ چیز. میں بار بار ایک بات مجھے بڑا اسٹرانگلی اس میں ہے, مجھے اس کی فیلنگ ہے, وہ یہ کہ ذرا سا ہوا کا جھونکا آیا نا, آپ دیکھیے گا پاکستان کس طرح سڑکوں پہ ہوتا ہے. ذرا سا ہوا کا جھونکا مل جائے, ان کو ذرا سے اتنا سا پتہ لگ جائے گولی نہیں مریں گے, یا ہمیں مطلب مجھے نہیں پتا میں کیسے ایکسپلین کروں اس کو, یہ خوف کیسے دور ہوگا, کیسے ہوگا. لیکن آپ یقین کریں گلگت بلتستان کے جو میں نے مناظر دیکھے ہیں آج, جو دیکھے ہیں, اور جو کشمیر کے مناظر دیکھ رہے ہیں, یہ بڑے افسوسناک ہیں. ایک طرف خوشی ہے کہ انتہا کی خوشی ہے, صرف عمران خان ہے, اور دوسری طرف اپنے جبر اور ظلم کا. لیکن ایک چیز اور بھی ہوئی ہے, یہ جو کشمیر کا معاملہ نا, اس میں نے آج بھی ایک بات کی, وہاں بھی بات کی, آج بھی یہاں بھی بتا رہا ہوں. یہ جو ہمارا جو معاملہ تھا نا کہ جی وہ بلوچستان میں ہو رہا تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی, جی بلوچی مار رہے ہیں, ہمیں کیا تکلیف ہے. پنجابی بھی بیٹھا تھی, کشمیری بھی بیٹھا تھی, سندھی بھی بیٹھا تھی, آرام سکون میں بیٹھے ہوئے تھے. وہ مارے تو کیا ہوا, پھر کے پی کی پہ آگے باری. وہ جی وہ افغانستان میں جو نا وہاں پہ دہشت گرد ہے, وہاں پہ دہشت گرد ہے, وہاں پہ خوارج اور دہشت گرد, عربی کے الفاظ استعمال کرتے ہیں, خوارج, پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے الفاظ استعمال کیے کہ وہاں پہ وہ لوگ ہیں نہیں ہیں. مجھے اس سے قطع نظر سے, لیکن آپ لوگوں نے ہمیں اسٹوریز نے ہم سنتے رہے. پنجاب میں تقریباً ڈرامہ ہو گیا. پنجاب میں لوگوں کے گھروں میں مکان توڑے گیا, ان کے مجھے بتائیں کموڈ کا کیا قصور ہے, فریج کا کیا قصور ہے, ٹی وی کا کیا قصور ہے, پنکھے کا کیا قصور ہے, گاڑی کا کیا قصور ہے, ان کو بھی توڑا گیا, دہشت لائی گئی. اس کے بعد اب آ گیا کشمیر کی باری. یہ پہلے خاموش بیٹھے ہوئے تھے. ابھی بھی میں چاہتا ہوں کشمیر کی جو ہے وہ کشمیری اٹھیں اور اپنی اس تحریک میں عمران خان کا بھی نام لیں, آپ نے اپنے سفیر کا بھی نام لیں, سارا پاکستان تحریک انصاف پاکستان کا. میں دیکھ رہا ہوں جس طرح انہوں نے سپورٹ میں لوگ لڑکے نکلے ہیں, جس طرح پہ میڈیا پہ کشمیر کی سپورٹ میں پنجابی, پٹھان, پختون, تمام ہر قسم کا میڈیا لگا ہوا ہے. وہ اس بات کی انڈیکیشن کرتا ہے کہ یہ یونٹی ہے. یہ پاکستان کے لوگوں کو کشمیر کے ساتھ اتنا ہی پیار ہے جتنا کشمیر کو پاکستان کے ساتھ پیار ہے. تو ہم ایک اکائی ہیں, ہم ایک فیڈریشن کے اندر کام کرتے ہیں, ہم ایک فیڈریشن ہے, اور اس کی جو محبتیں ہیں وہ ہمیں ڈیجیٹل میڈیا پہ نظر آ رہی ہیں. اور میں امید کروں گا کہ یہ اب گراؤنڈ پہ بھی ہوں گی اسی طرح کی محبتیں, اور امید کی جاتی ہے کہ اب شاید ایک آدھ دن میں اب پنجاب بھی اپنا رسپانس دے گا اس سارے معاملے میں, اور پنجاب بھی ان کے احتجاج کے لیے, ان کی سولیڈرٹی کے لیے, ان کے لیے سڑکوں پہ ہوگا. لیکن لندن میں پوزیشن یہ ہے جی کہ لندن میں اس وقت احتجاج ہونے جا رہا ہے جی. کل سوموار والے دن 2 بجے دوپہر کو پاکستان ہائی کمیشن کے سامنے احتجاج ہے, اور باہر سے بھی لوگ آ رہے ہیں, لوکل بھی لوگ ہوں گے.
تو جو میرے بات سنے وہ وہاں پہنچے، جو نہیں سنے وہ بھی وہ دعاؤں میں یاد رکھیں، جن کو تک میری آواز چلے جائے وہ وہاں پہ ضرور پہنچے۔ یہ تمام جو چیزیں ہیں یہ بڑی تیزی سے کی طرف ایک اور راستے کی طرف چل رہی ہیں، اور ہمیں جتنی جلدی ہو سکے باہر اٹھ نکل آنا چاہیے پاکستان سارے کو، کیونکہ یہی ایک واحد راستہ بچا ہے، کیونکہ بجٹ آ رہا ہے اور بجٹ میں آپ کے پھٹیاں آپ کی جو ہے نا وہ کھیڑ دی جائیں گی بجٹ میں، بجٹ آپ کو لے دے جائے گا اور آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ آپ کے ساتھ ہوا کیا اور کیسے ہوا، کب ہوا۔ میرا خیال ہے کہ اس بات پہ آپ غور کیجیے اور مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔